बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक लतीफ़ा कुछ यूँ है कि पीटीआई के एक लीडर ने अपने हम असर हम मनसब दूसरे लीडर से या हम वज़न दूसरे लीडर से ये शिकवा किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ज़िक्र करते हुए कि उन्होंने खान साहब की अपील कॉल मुस्तरद करनी थी तो कर देते, लेकिन जितनी रकम वो पहले भेजते थे उतनी ही भेजते रहते। ये क्या हुआ कि उन्होंने तो 37% इजाफ़ा कर दिया। यानी शिकवा ये था कि कॉल तो मुस्तरद हो गई, इसकी खैर है, लेकिन ये जो इजाफ़ा किया है, ये जो मोर ओवर किया है, ये ज़्यादती हुई है। ये लतीफ़ा अपनी जगह मुकम्मल तबसरा है सूरत हाल पर, लेकिन इसके साथ एक और लतीफ़ा भी बना हुआ है। वो ये है कि जेल में जब खान साहब को बताया गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुसलसल तीसरे महीने भी आपकी कॉल और अपील मुस्तरद की है और तरसीलात ज़र बंद करने के बजाय उनमें इजाफ़ा कर दिया है, यही 37% का इजाफ़ा, तो उस पर खान साहब ने ठंडी सांस ली और सर पर हाथ मारते हुए कहा कि मुझे तो ओवरसीज़ भी अच्छे नहीं मिले। आपको याद होगा इस लतीफ़े का आगाज़ तब हुआ था जब खान साहब की हुकूमत मसलसल नाकाम हो रही थी, तो खान साहब ने सहाफ़ियों के एक ग्रुप से बात करते हुए कहा कि दरअसल मुझे टीम अच्छी नहीं मिली। तो उसके बाद फिर ये लतीफ़ों का सिलसिला चल पड़ा कि मुझे तो आर्मी चीफ भी अच्छा नहीं मिला, मुझे तो मुशीर भी अच्छे नहीं मिले, मुझे तो ISI का चीफ भी अच्छा नहीं मिला, मुझे तो हालात भी अच्छे नहीं मिले, मुझे कोई चीज़ भी अच्छी नहीं मिली। तो ये वही लतीफ़ा, उसका फॉलो अप ये हो गया है कि मुझे तो ओवरसीज़ भी अच्छे नहीं मिले। तो नाज़रीन, अब हमारे इस प्रोग्राम के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो यही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो बढ़ता हुआ एतमाद है उसकी क्या वजह है, और फिर ये है कि किस तरह हर गुज़रते दिन PTI की क़ुव्वत के सोते खुश्क हो रहे हैं और वो दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है, जबकि रियासत और हुकूमत या इंतज़ाम या जो मौजूदा बंदोबस्त है वो हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम होता जा रहा है। परसों आपने आर्मी चीफ की तकरीर में उनके लहजे का एतमाद नोट किया होगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि इस पस मंज़र में इमरान खान ने बैरिस्टर सैफ को पिछली मुलाकात में, ताज़ा मुलाकात में क्या कहा और बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान से क्या कहा, ये बात भी लीक हो गई है। और लीक होना कोई इतने तअज्जुब की बात नहीं है। खान साहब की कोठरी में जो भी बात होती है उसका एक एक लफ्ज़ रिकॉर्ड होकर कहीं न कहीं पहुंच रहा होता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं। नाज़रीन, ये जो बढ़ता हुआ एतमाद है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, ये एक बदले हुए हालात की कहानी है। एक तो हर बात उसूली तौर पर ये पहले दिन से तय थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी तरसीलात ज़र में कमी नहीं करेंगे, वो कर ही नहीं सकते, इसलिए कि वो कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहे कि वो उससे हाथ खींच लेंगे। उनकी भारी तरीन अक्सरियत, यानी 90% या 95% से भी ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो हैं जो अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, अपने माँ बाप को या अपनी बीवी बच्चों को या अपने भाई बहनों को, जिनके लिए कमाने की खातर वो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है। रहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से नाता ख़त्म कर चुके हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी, उनके पास तो पाकिस्तान का पासपोर्ट भी नहीं है, वो अमेरिकी शहरी है अव्वल ता आखिर, तो वो तो पाकिस्तान में पैसे पहले भी नहीं भेजते थे, आइंदा भी नहीं भेजेंगे। तो ये जो दूसरे पाकिस्तानी हैं जो मजदूरी पेशा है, जो मेहनत कश है, जो स्किल्ड वर्कर हैं, अच्छी तनख्वाह भी लेते हैं, कम तनख्वाह भी लेते हैं, तो वो तो पाकिस्तान में अपनी फैमिलियों को पाल रहे हैं, वो तो पैसे भेजना उनकी मजबूरी है, वो उसके बगैर रह नहीं सकते। जो इजाफ़ा हुआ है ये है काबिल गौर बात कि इजाफ़ा क्यों हुआ है। इजाफ़े से मुराद ये है, इजाफ़े का मतलब ये है कि वो रूटीन की रकम भेजने के अलावा उनके पास उन्होंने जो जमा पूंजी रखी हुई है वो भी पाकिस्तान भेज रहे हैं और अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को बता रहे होंगे कि ये रकम फ़लाँ जगह लगा दो, ये रकम कौमी बचत में लगा दो, ये बैंक में डाल दो, कुछ इस तरह की बात, यानी कि एक किस्म की सरमायाकारी। इसके सिवा और कुछ मतलब नहीं है कि इन पाकिस्तानियों को बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हैं, हालात मुस्तहकम हैं, हमें जो बताया जाता रहा है वो गलत था। और ये वही रीप्ले है जो अमरीकी वफद के साथ हुआ। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि अमरीकी वफद, वो जो ब्रैगमैन वगैरह आए हुए थे 3 आदमी,
انہوں نے پاکستان آ کر جو حالات دیکھے اس کے بعد انہوں نے امریکہ جا کر جو بتایا وہ اسی سے ملتی جلتی بات تھی جو اس سے پہلے پاکستانی ڈاکٹروں کی تنظیم کے 5 ارکان پاکستان آئے تھے اور انہوں نے واپس جا کر وہاں وہ بات کی، جس کے نتیجے میں وہاں اوورسیز پاکستانی اس کی جو کمیونٹی ہے وہ تقسیم ہو گئی اور پی ٹی آئی کو بہت بڑا نقصان پہنچا۔ وہ یہ تھا کہ ہمیں جو بتایا گیا تھا پاکستان میں تو وہ کچھ ہے ہی نہیں۔ 2 باتیں ان کو بتائی گئی تھی، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں شدید عدم استحکام ہے، یہ لیبیا اور سوڈان بنا ہوا ہے، یہ ان کو بریف کرتے تھے ارکان کانگریس کو بھی اور پاکستانی کمیونٹی بھی کہ وہاں پاکستان میں تو قیامت برپا ہے۔ دوسرے وہ بتاتے تھے کہ 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کو ریاستی جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بے گناہوں کو پکڑا جا رہا ہے، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور یہ اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ تو جب یہ لوگ پاکستان آئے تو انہوں نے بہت ساری ملاقاتیں کی اور جائزہ لیا، اور جائزہ لے کر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سارا کچھ جو جھوٹ تھا۔ تو چنانچہ یہ بریک مین جو تھا اس نے کہا ایک جگہ، اس نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہمیں وہاں لابیاں کرنے والوں نے گمراہ کن رپورٹ دی، غلط تصویر دی، ہم ان سے گمراہ ہوئے اور یہاں آ کر دیکھا تو یہاں تو وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا جو ہمیں بتایا گیا تھا۔ تو یہی صورتحال پاکستانیوں کی بھی ہے، ان کا اعتماد لوٹ رہا ہے پاکستان پر، اور جو ان میں سے گمراہ ہو گئے تھے کہ عمران خان آئے گا اور پھر یہ جو پاکستانی اس وقت لیبیا بنا ہوا ہے، سوڈان بنا ہوا ہے، صومالیہ بنا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کرے گا۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان نہ تو لیبیا بنا ہے، نہ سوڈان بنا ہے، نہ کچھ اور بنا ہے، پاکستان خیر خیریت سے ہے اور پہلے سے بہتر حالات میں ہے۔ یہ ایک بڑا شاک ان کو لگا ہے پی ٹی آئی کو۔ اور امریکہ میں پاکستانیوں کی کمیونٹی میں بھی 2 حصے ہو گئے ہیں، ایک حصہ بدستور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، دوسرے حصے نے سیکنڈ تھاٹ کی ہے، اپنے خیالات پر، اپنی معلومات پر نظر ثانی کی ہے اور ان کی سوچ اب وہ نہیں ہے۔ اور اس کی جھلک آپ کو امریکہ میں مقیم پاکستانی پی ٹی آئی کے جو ولاگرز ہیں ان کے ولاگ سے بھی ملتا ہے، جو یہ بتا رہے ہیں کہ آئی ایس آئی نے ایک کامیاب چال چلتے ہوئے امریکہ میں مقیم پاکستانی میں پھوٹ پیدا کر دی ہے۔ یہ ان کی تشریح ہے، لیکن اس تشریح کا مطلب ہمیں بخوبی سمجھ میں آ گیا کہ پھوٹ پیدا کر دی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھی، آپ کے ہم خیال اب اتنی تعداد میں نہیں رہے، کچھ ان میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ یہ کمی تھوڑی ہے، یہ تھوڑی سی زیادہ ہے، یہ اس کا فیصلہ ہوتا رہے گا، لیکن ایک مرتبہ تو آپ کا طلسم ٹوٹ گیا ہے۔ اب اس کا اعزاز یا الزام آپ آئی ایس آئی پر دھریں یا حالات پر دھریں، یہ جو بھی ہے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں ہوا بلکہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ چند ہفتے پہلے ایشین بینک نے پاکستان کی معاشی ترقی اور استحکام پر اطمینان کا اظہار کیا تھا اور اچھی گروتھ ریٹ میں اضافے کا امکان ظاہر کیا تھا۔ اب کل آپ نے دیکھا کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی ریٹنگ طویل عرصے کے بعد بہتر کر دی ہے۔ یہ اس بات کا بالکل واضح اور کلیئر اشارہ ہے کہ پاکستان میں معاشی استحکام ہے، سیاسی استحکام ہے اور یہاں بے خوف و خطر سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک وارننگ لیٹر جاری کیا تھا کہ امریکہ کے شہری پاکستان کے 2 صوبوں میں نہ جائیں۔ یہ وہی واقعہ ہو گیا کہ آدھا گلاس بھرا ہے اور آدھا گلاس خالی ہے۔ پی ٹی آئی نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ امریکہ نے پاکستان کو غیر محفوظ ملک قرار دے دیا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو نظر انداز کیا کہ امریکہ نے 2 صوبوں کے حالات بالکل نارمل اور بہتر قرار دیے ہیں، یعنی وہاں امریکی شہری سفر کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اور 2 صوبوں میں ممانعت کی، اور 2 صوبوں میں ایک صوبہ وہ ہے جس پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ تو یہ دراصل ڈسکریڈٹ پی ٹی آئی کا تھا، اور یہ خیر ایک الگ موضوع ہے کہ ان دونوں صوبوں میں یقینی طور پر حالات بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کے بہت سارے عوامل ہیں۔ افغان مہاجرین کی واپسی بھی ایک عامل ہے، اور افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کے رہنما جس طرح اپنی سوچ بدل رہے ہیں وہ دوسرا عامل ہے۔ امریکہ کو پاکستان کی جو ضرورت آ پڑی ہے عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے تعاون کی، وہ ایک تیسرا فیکٹر ہے، اور کئی فیکٹر ہیں۔ تو ان 2 صوبوں میں حالات بہرحال بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ اختر مینگل صاحب نے اپنا 20 روزہ دھرنا ختم کر دیا۔ یہ کہانی سامنے آئے گی، پیچھے کچھ نہ کچھ مذاکرات، کچھ نہ کچھ بات چیت، کچھ نہ کچھ یقین دہانیوں کا سلسلہ ہوگا، جبھی تو انہوں نے یہ
دھرنا ختم کیا ہے، لیکن احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ نارمل بات ہے، اور ہمیں تو امید ہے کہ نواز شریف صاحب واپس جب آئیں گے تو بلوچستان میں مذاکراتی عمل، چاہے وہ خفیہ ہو، چاہے وہ اعلانیہ ہو، چاہے وہ بالواسطہ ہو، چاہے وہ براہ راست ہو، کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھے گا، اور ایک تقسیم بن جائے گی کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان سے بات نہیں ہوگی، ان کو کچلا جائے گا، ان کو بندوق کا جواب بندوق سے دیا جائے گا، اور یہ سیاسی کارکن ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، ان کی جائز شکایات کا ازالہ کیا جائے گا، ان کی غلط فہمیاں دور کی جائیں گی۔ یہ ڈبل ٹریک پالیسی جو ہے یہ چلے گی۔ ناظرین، اب دوسرا جو ہمارا ہے کہ بیرسٹر سیف کو عمران خان نے کیا کہا اور بیرسٹر سیف نے عمران خان کو کیا کہا، اس کا تعلق اس پس منظر سے ہے جو میں بیان کرنے والا ہوں، اور جس کو لوگ زیر غور نہیں لا رہے، حالانکہ میں کوئی خفیہ بات نہیں کر رہا، کوئی بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ اندر کی بات نہیں بتا رہا، کوئی تجزیے کا جو ایک پرسرار فارمولہ ہوتا ہے وہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ بالکل سامنے کی باتیں جو آپ کے اور دوسروں کے سب کے سامنے ہیں، رکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن ان پر ہم نظر نہیں ڈال رہے، تو ان کا ذکر کروں گا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ عمران خان اس قدر ڈیسپریٹ ہے کہ اس نے پہلے دوسروں سے کہا، اور اب اس نے بیرسٹر سیف سے کہا کہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لو فوج سے مذاکرات کا۔ یہ اس نے بیرسٹر سیف سے جو پرسوں اس کی ملاقات ہوئی ہے اس میں اس نے کہا، اور اس فکرے کا مطلب بڑا واضح ہے، مطلب یہ ہے کہ فوج کے ساتھ عمران خان کی کوئی بات نہیں ہو رہی اور ہوگی بھی نہیں۔ اس کا ذکر کیا پھر بیرسٹر سیف نے۔ اچھا، بیرسٹر سیف وہ ہے جس کو پی ٹی آئی کی جو باہر بیٹھی قیادت ہے، یا ان کا جو سوشل میڈیا ہے، یا ان کے ہارڈ لائنر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بکا ہوا ہے، بکاؤ مال ہے، فوج کا، اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے۔ اور خیر ٹھیک ہے، یہ بات میں وزن ہوگا، اس آدمی کا کوئی دین ایمان ہے نہ قبلہ ہے، یہ مشرف کے دور سے مخبری کی ذمہ داری ادا کرتا چلا آ رہا ہے، اور پرویز مشرف کا یہ بڑا وہ پوڈل تھا، اور اب بھی یہ پوڈل ہی ہے، لیکن اس کی ایک اہمیت تو بنتی ہے، اور عمران خان اس پر اعتماد کر رہا ہے۔ عمران خان اعتماد کیوں کر رہا ہے؟ وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ یہ ہو گیا، یا گوہر وہ کیا ہے، گنڈا پور ہو گیا، یہ 2-3 آدمی جو ہیں فوج کے ساتھ اس کی بات چیت یہی لوگ کرا سکتے ہیں۔ یہ چاہے کھلے ہو کر بھی عمران خان کے دشمن بن جائیں، عمران خان ان کے ساتھ تعلق نہیں توڑے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ فوج کے ساتھ اگر کوئی رابطہ کرا سکتا ہے تو وہ یہی 2 لوگ ہیں۔ اچھا، بیرسٹر سیف نے آگے سے پھر جو جواب دیا وہ عمران خان کے لیے بڑا لرزہ خیز تھا۔ اس نے کہا کہ سرکار، بات تو آپ کو حکومت سے کرنی پڑے گی، حکومت سے بات کریں گے تو ہی بات آگے بڑھے گی، پھر آگے چل کر شاید فوج سے بھی بات ہو جائے۔ یہ سیف بیرسٹر نے 2 ٹوک الفاظ میں عمران خان کو بتا دیا ہے، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو پرسوں ہوئی ہے کہ اس نے عمران خان کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو مذاکرات حکومت سے کرنے پڑیں گے۔ اچھا، عمران خان اس پر خاموش ہو گیا، اس نے ہاں کی یا نہ کی ایسی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ اس نے بات مان لی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 10-12 دن پہلے کی بات ہے، اس نے عمران خان نے گوہر، گنڈا پور اور کچھ دوسرے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ فوج سے مذاکرات کرو، حکومت سے مذاکرات کرو، شہباز شریف سے بھی مذاکرات کرو، اور اگر ہو سکے تو نواز شریف سے بھی رابطہ کرو۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ اب اگر ہم پی ٹی آئی کی زبان استعمال کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کے پاؤں پڑنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ یہ بالکل صحیح ہوگا کہنا، لیکن چلیے ہم فی الحال یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو یہ کہا ہے کہ سب سے مذاکرات کرو۔ وہ اتنا دکھی بیٹھا ہوا ہے، نکی یہ جھنجھڑی کہ دکھ ہزار والا مسئلہ ہے اس کے سامنے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ساری صورتحال میں جہاں تک جو پہنچے ہیں وہ کیا ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے طور پر کبھی کوئی قوت پاکستان میں تھی ہی نہیں۔ اب بھی یہ اپنے منہ سے خود کہتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی قوت، دراصل ہماری واحد بڑی قوت سوشل میڈیا ہے۔ تو سوشل میڈیا کا پوسٹ مارٹم میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو اتنا بڑا ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے، اس کے اتنے ہزاروں ممبر ہیں اور دن رات یہ بزی رہتا ہے،
اور میری معلومات یا اندازے کے مطابق دنیا کی کسی بھی سیاسی پارٹی کا سوشل میڈیا اتنا بڑا نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے کیا ہے؟ عمران خان کو کون سا ریلیف اس نے لے کر دیا ہے؟ عمران خان کی کون سی مدد اس نے کی ہے؟ سوائے گالی گلوچ کے، کردار کشی کے، گندی اور فحش باتیں پھیلانے کے علاوہ اور اس سے فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عمران خان کو اپنی تحریک میں، اپنے مقاصد میں جو اس نے گول رکھے ہوئے تھے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اس میں سے کسی ایک گول میں بھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کوئی 1% بھی مدد کی، کوئی ہیلپ فل ثابت ہوا، کوئی اس کی پروڈکٹیوٹی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ایک طرف رکھیں جو بالکل بیکار چیز ہے، پی ٹی آئی کی اپنی کوئی قوت نہیں ہے، اس کا 100% انحصار دوسرے عوامل پر تھا، اور وہ عوامل ایک ایک کر کے ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پی ٹی آئی کمزور سے کمزور تر، ناتواں سے ناتواں ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے برعکس حکومت کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ عوامل کون سے ہیں آپ کے سامنے ہیں، میں ان کی نشاندہی کر دیتا ہوں، آپ حالات کو خود دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا۔ مثال کے طور پر پی ٹی آئی کا ایک ٹارگٹ یہ تھا، ایک قوت یہ تھی کہ وہ سوشل میڈیا کی مدد سے پاکستان میں انارکی کا ماحول پیدا کرے گی، پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی فضا پیدا ہوگی، ملک سری لنکا کی طرح دیوالیہ ہو جائے گا یا بنگلہ دیش کی طرح خونی انقلاب کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں، کچھ چھپی باتیں نہیں ہیں۔ یہ ساری امید سراسر ان کی ناکام ہوئی ہے۔ پاکستان میں سری لنکا یا بنگلہ دیش کی مثال تو بڑی دور کی بات ہے، پاکستان میں جو پریشان کن حالات تھے پہلے سے موجود وہ بھی کم ہو گئے۔ اب سیاسی استحکام ہے، معاشی استحکام ہے۔ جو استحکام نہیں ہے وہ ہے 2 صوبوں میں امن و امان کا استحکام، یعنی بلوچستان اور پختونخوا میں دہشت گردی کا ایشو۔ اگر یہ 2 ایشو نہ ہو تو کوئی دنیا کا مبصر مجھے یہ بتا دے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کہاں ہے۔ عمران خان کا یہ ٹول گیا، بالکل بیگار کند ہو گیا، ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اب اس کے ریوائول کا کوئی چانس ہی نہیں رہا۔ دوسرا ان کا تھا کہ پاکستان کی مالیات خراب کرو، اس کے لیے جو محنت کی انہوں نے وہ آن دی ریکارڈ ہے۔ پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے امیدیں، اوورسیز پاکستانی پیسے نہ بھیجیں، عالمی ادارے بائیکاٹ کریں، امریکہ پابندیاں لگا دے، یورپی یونین پابندیاں لگا دے، اس کی برآمدات روک دی جائیں۔ یہاں تک ایک ٹی وی چینل نے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ایک جی این این اس کا نام ہے یا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ ہے ان کا بیکری کا ٹی وی ہے، اس ٹی وی نے باقاعدہ کمپین چلائی کہ پاکستان کے بینک دیوالیہ ہونے والے ہیں اور عوام ان بینکوں سے اپنی رقوم نکلوا لے۔ یہ پی ٹی آئی کی اس پلاننگ کا حصہ تھا جس کے تحت یہ کمپین چلائی گئی۔ کیا کوئی بینک دیوالیہ ہوا؟ پاکستان کی معیشت کے خلاف جتنے بھی خدشات تھے وہ سارے خدشات ایک ایک کر کے ختم ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ خدشات ختم ہوئے بلکہ پازیٹیوٹی کی طرف باتیں گئیں، سرمایہ کاری بڑھی، انفلیشن کم ہوئی، اور قرضے ملتے رہے، عالمی اداروں سے معاہدات ہوتے رہے، امریکہ کے ساتھ 2 طرفہ تعلق اور تعاون جو ہے پہلے سے بڑھ گیا۔ چین اور سعودی عرب، ان دونوں ملکوں سے ہماری مالی معاملات، تعاون کے معاملات بہت بہتر ہوئے۔ چین اور سعودی عرب دونوں نے ریکارڈ تعداد میں پاکستان کے قرضے رول اوور کیے۔ ترکی بھی ہمارا دوست ملک ہے، اس کے ساتھ بھی بہت اچھے معاملات چل رہے ہیں، لیکن میں مالیاتی حوالوں سے بات کر رہا ہوں۔ تو مالیاتی حوالہ تو ہمارا 2 ہی مین ملک ہیں، ایک چین ہے اور ایک سعودی عرب ہے، تیسرا وہ ہے امریکہ۔ یہ ایشو بھی ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عدلیہ سے امیدیں لگائی، اور عدلیہ کے بارے میں ایک بہت طاقتور پلان انہوں نے بنایا۔ وہ پلان یہ تھا کہ مخالف ججوں کے خلاف اتنی کمپین چلاؤ کہ وہ ڈر جائیں، اور حامی ججوں کے حق میں اتنی کمپین چلاؤ کہ وہ پہلے سے بولڈ ہو کر فیصلے دیں۔ انہوں نے ججوں کو بلیک میل کیا، ججوں کو ڈرایا، ججوں کو دھمکایا، اور آخر میں یہ پالیسی جو تھی وہ بیک فائر کر گئی، اور بیک فائر کرتے ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ اب عمران خان کو عدلیہ سے کوئی امید نہیں رہی۔ آپ کے سامنے ہے، یہ کوئی چیز خفیہ نہیں ہے، آن دی ریکارڈ ہے کہ عدلیہ سے جو توقعات تھی، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے
عدلیہ کو کے خلاف جو کمپین چلائی وہ اوور ڈوز کے ضمن میں آ گئی یا اوور کل کے ضمن میں آ گئی. اور جب اوور ڈوز آپ کرتے ہیں کسی میڈیسن کا استعمال یا کسی بات پر بہت زیادہ زور لگاتے ہو، اوور کل کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کی پلاننگ جو ہے وہ تلپٹ ہو جاتی ہے. تو یہی عمران خان کے ساتھ ہوا. ایک ان کا بہت بڑا سہارا تھا اوورسیز، اس کا ہم نے شروع میں تذکرہ کر دیا کہ کس طرح وہاں فضا بدل رہی ہے، اور اس کا تازہ ترین مظہر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف لندن میں گئے تو پی ٹی آئی نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کئی دن کی کمپین چلائی کہ نواز شریف کی آمد پر ہم نے اس مرتبہ تاریخ ساز اجتماع کرنا ہے. اچھا، اس سے پہلے جب بھی نواز شریف گئے ایون فیلڈ پر ان کے 100، 150، 200، 75، 80، 90 کے قریب مظاہرین ہر بار جمع ہوتے رہے، یعنی 80، 90، کبھی 100، کبھی 150، کبھی اس سے بھی زیادہ. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے مظاہرین کی تعداد 25-30 سے زیادہ نہیں تھی، اور اتنے ہی پولیس والے تھے. اور یہاں یہ خبر چلائے گی کہ نواز شریف ڈر کے مارے بیک ڈور سے داخل ہوئے فلیٹس میں. بات یہ تھی کہ ڈر کے مارے نہیں، یہ پہلے سے ہی طے کر لیا تھا کہ وہ پچھلے دروازے سے جائیں گے تاکہ وہاں پولیس کے لیے ان کی سیکورٹی کا جو بندوبست ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور اس بات کی اطلاع تھی. چنانچہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک مظاہرہ فرنٹ پر ہو رہا تھا اور دوسرا مظاہرہ بیک پر ہو رہا تھا. مظاہرین کو بھی چونکہ پتہ تھا، اس لیے وہ بھی وہاں پہنچ گئے. ان کی تعداد 25-30 سے زیادہ نہیں تھی. یہ نواز شریف کے خلاف مظاہروں کی اور ہلڑ بازی کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ جب اتنی کم تعداد میں لوگ آئے. اور اسی روز شام کو انہوں نے ڈاؤننگ اسٹریٹ پر مظاہرہ کرنا تھا پاکستان کی فسطائی فوجی آمریت کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف اور عمران خان کے حق میں. وہ وہاں مظاہرے میں کوئی آیا ہی نہیں، وہ مظاہرہ ہی نہیں ہو سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوورسیز میں ان کی طاقت جو ہے وہ مایوسی یا تھکن یا بے بسی کا شکار ہے. طاقت بہرحال کم ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی. اب اوورسیز کا کار بھی وہ پہلے جیسا نہیں رہا، اور یہ سارے عوامل پی ٹی آئی کو دن بدن کمزور کر رہے ہیں. اس حد تک کمزور کر رہے ہیں کہ اب اس کی جو چھوٹا موٹا دھرنا دینے کی صلاحیت تھی نا، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. پچھلے احتجاجات میں آپ نے دیکھا کہ ملک کے 15-20 شہروں میں کہیں ان کے 50 آدمی نکل آتے تھے، کہیں 20 آدمی، کہیں 18 آدمی، اور بعض شہروں میں تو میں نے فوٹو دیکھے 5 آدمی بینر لے کر کھڑے ہیں. شاید صادق آباد کا کوئی مظاہرہ تھا کسی کال پر، 5 آدمی بینر لے کر کھڑے ہیں اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. تو یہ ان کی کیفیت تھی، لیکن اب یہ کیفیت بھی نہیں رہی، واقعتاً نہیں رہی. اور اس کا ثبوت آپ دیکھ سکتے ہیں. جیل اڈیالہ جیل کے باہر ملاقاتوں کے دن، پہلے ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہوتی تھیں، اب 1 ہوتی ہے. ملاقات کے دن پر پہلے 100، 150، 70، 80، 75 آدمی لازماً عمران خان کے حق میں جمع ہوتا تھا اور نعرے لگاتا تھا، اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا رپورٹ کرتا تھا کہ عوام کا جم غفیر وہاں پہنچ گیا. یہ جم غفیر 80، 90، 100 سے اوپر نہیں ہوتا تھا. اب یہ جم غفیر سکڑ کر 10 یا 12 آدمیوں کا رہ گیا. آپ کے سامنے ویڈیو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب وکیل ملنے جاتے ہیں تو اڈیالہ جیل کے باہر کتنے لوگ ہوتے ہیں. علیمہ خان گئی تو کتنے لوگ تھے وہاں بھی. ان کی یعنی ہر جگہ ان کی اسٹرینتھ دن بدن سکڑتی جا رہی ہے، اور حکومت کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے. اور حکومت کے اعتماد بڑھنے کی وجوہات 2 ہیں. ایک تو مالیاتی استحکام، دوسرے خارجہ تعلقات. خارجہ تعلقات ہر طرف سے امپرومنٹ اور فارورڈ لکنگ معاملہ کی شکل ہے، اور چین کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، اچھے نہیں ہیں، اچھے سے زیادہ اچھے ہیں. امارات کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، ترکی کے ساتھ اچھے ہیں، امریکہ کے ساتھ اچھے ہیں، برطانیہ کے ساتھ اچھے. برطانیہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں. پی ٹی آئی کو اس سن کر یہ صدمہ ہوگا. نئے بدلے ہوئے حالات میں برطانیہ اور یورپی یونین کے ممالک نے صرف پاکستان نہیں، پاکستان اور انڈیا دونوں پر انحصار بڑھایا اور دونوں سے دوستی بڑھائی ہے. تو ایسے میں ایک آدمی جو جیل میں پڑا ہوا ہے، جس کی قوت کے سارے سوتے خشک ہو گئے ہیں، کون ہے جو اس پر جوا کھیلے گا؟ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.